और अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह वरहमतुल्लाह। रब्बिल आलमीन, सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। कल हमने आयत नंबर 5 तक किया था, 4 आयतें कर ली थी सूरा हज की। आज हमने 5वीं आयत करनी है। और मैंने सबसे पहले आपको से पूछा था कि मक्की और मदनी सूरतों के मरकजी मज़ामीन क्या हैं। मैंने जो आपको भेजा है, क्या आपने उसमें से मक्की सूरतों का और मदनी सूरतों के मरकजी मज़ामीन के चार्ट अपने कुरान में बना लिए हैं, जो कुरान ज़ेर मुताले रहता है? जल्दी बताएं। आधे आधे पेज के ये चार्ट हैं। ये चार्ट आप जो कुरान आपका डेली ज़ेर मुताले होता है उस में रहने लगे होने चाहिए, ताकि आपकी नज़रों के सामने रहें और मुझे और आपको पता चले कि कुरान की मक्की सूरतों के मरकजी मज़ामीन क्या हैं और मदनी सूरतों के मरकजी मज़ामीन क्या हैं। ये लगा लिया आपने? 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे ये चार्ट बना नहीं, के इसके नहीं अंदर। सर जी, नहीं बनाया। जी नहीं बनाए। तो क्यों नहीं बनाया आपने? देखें ना, ये कुरान के जिस थे मक्की और मदनी सूरतों का, और ये हमारे कुरान में कहीं चार्ट बना के खाली पेज पे बना दें या अलग पेज बना के उसके अंदर गोंद लगा के लगा दें, ताकि आपको पूरी तरह समझ में रहे कि मक्की सूरतों में क्या है और मदनी सूरतों में क्या है। ये सब लोग कर लें। कुरान को पढ़ने और समझने का तरीका यही है कि बुनियादी चीज़ें जो कुरान मेरे ज़ेरे मुताला उसके अंदर होनी चाहिए। जहाँ चीज़ें एक्सप्लेनेशन के लिए ज़रूरी हों वहाँ आप लिख के उनके नोट बना के और अंदर पेस्ट कर लें, ताकि जब वो सूरत पढ़ें वो नुक्ता आपके सामने रहे। जी सर जी, कर लेंगे इंशाल्लाह। तो पहले क्यों नहीं किया? आपको ये क्यों नहीं समझ आई कि चीज़ों को बस सर समझने? जी, मैं बिजी रही और मैं नहीं कर सकी ये। सॉरी। ये बात मेरी समझ आ गई आप सबको? जी सर। जी सर। जी सर, इंशाल्लाह। जी अच्छा। सर, इंशाल्लाह आज हो जाएंगे। हाँ, देखें, जो कुरान आपके ज़ेरे मुताले है, पहले तो कुरान एक पहला कुरान आपको अच्छा सा कुरान जो आपके ज़ौक़ के मुताबिक हो और अच्छा बाइंडिंग हो, ताकि वो बार बार खुलने से उसके वर्क ना निकलें। अब कुरान के अंदर आपके नोट होने चाहिए, और वो नोट बनाने का तरीका यह है कि अगर साइडों में हाशिया है, छोटा है, तो वहाँ लिख लें, वरना आप लिख के अलग पेपर पे, स्टिक पेपर भी आते हैं, उस पे लिख के और उस वहाँ उस सफ़े के अंदर लगा दें, ताकि आपको कुरान पढ़ने समझने में आसानी हो। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने कल आपसे कही थी, और वो थी, आपने यकीनन देख ली होगी, सूरह हामीम सजदा की आयत 53। वो मैं इसलिए पहले समझा रहा हूँ आपको और ख़ुद भी समझ रहा हूँ। आयत क्या है? सनुरीहिम आयातना फिल आफाक वफ़ी अनफुसहिम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम अनकरीब उनको निशानियां दिखाएंगे, आफाक में भी और ख़ुद उनके अपने नफ्स अपनी ज़ात में भी। ये निशानियां दिखाने का मतलब क्या होगा? हत्ता, यहाँ तक, यतबय्यन लहुम, उन पर वाज़े हो जाए, अन्नहुल हक, कि ये कुरान हक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि 3 चीज़ें अल्लाह ताला ने बताई हैं। एक है आफाक में निशानियां जो अल्लाह ताला ने बताई हैं, उन पर जब गौर करे आदमी तो पता लगता है कि कुरान हक है। तो ये किस तरह हमें पता चलेगा कि आफाक की निशानियों में किस तरह गौर करें कि हमें पता चल जाए कि ये
قرآن حق ہے؟ ذرا سوال کا جواب دیجئے. قرآن کی حقانیت ہمیں اس وقت پتہ چلے گی جب ہم آیات کائنات پر غور کریں گے. تو آیات کائنات پر کیسے غور کریں گے بتائیں؟ دیکھیں، یہ وہ طریقے ہیں جن کو ہم پڑھ کے سمجھ کے اور پھر ہم پوری طرح بات کو قرآن کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت ہے یہ. سر جیسے بعض بعد الموت کا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، تو کائنات میں اس کی نشانی ہمارے لیے یہ ہے کہ جیسے موسم بدلتے ہیں، درختوں سے پتے بالکل ختم ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ لے آتے ہیں، تو یہ بھی ایک نشانی ہے آفاق سے. یہ سر یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بہت اچھی مثال دی ہے آپ نے. اچھا، یہ تو آپ نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح یہ انسان کو موت دیتا ہے، اور موت کے بارے میں یہ بہترین نشانی آپ نے بیان کی ہے کہ جس طرح درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جس طرح موسم بدلتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ بھی بچپن، لڑکپن، جوانی، یہ ساری چیزیں. اور اس کی جو بہترین مثال ہے وہ دنیاوی زندگی کے بارے میں ہے، اور قرآن میں 3 جگہ آئی ہے. لیکن میرا اس وقت وہ ٹاپک نہیں ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کائنات کی یہ جو نشانیاں ہیں، یہ ہمیں قرآن کے برحق ہونے پر کیسے دلیل ہے؟ یہ ہے مسئلہ. یہ اس آیت میں جو حامیم سجدہ کی ہے کہ جو زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ قرآن حق ہے. سر جی، یہ سورج، چاند، ستارے، دن رات اور بارش اور گرج چمک، بجلی کڑک، یہ ساری نباتات، اشعار، پہاڑ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں نا. تو پھر قرآن سے اس کے کیا تعلق ہے؟ قرآن حق ہے. دیکھیں نا، میں نے آپ سے سوال کیا کہ ان نشانیوں سے ایک پتہ لگتا ہے کہ قرآن بھی حق ہے. تو آپ نے مجھے ساری نشانیاں بتا دیں، لیکن آپ نے بتایا نہیں کہ یہ کیسے ثابت کرتی کہ قرآن حق ہے. سر قرآن ان سب کی طرف توجہ دلاتا ہے آپ نے آیات غور انفس کرنے کے لیے. لکھوائی تھی سر. آپ نے آفاق کی نشانیاں بولی تو میں نے یہ بتایا. آپ نے بالکل ٹھیک بتایا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں، لیکن قرآن حق ہے. یہ نشانیاں کیسے؟ دیکھیں نا، ہم نے تو آیت کے اندر ہے کہ یہ نشانیاں دیکھ کے انسان کو واضح ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے. دیکھیں، یہ ہے وہ سوچ و فکر جو ہمیں کرنی ہے. اب بڑے غور سے آپ نے بالکل ساری نشانیاں اچھی بتائیں، بہترین بتائیں، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ان نشانیوں کو جو برحق اللہ، جس کا کمال ہے، یہ جس کا انتہا کی کمال نظر آتا ہے ان نشانیوں میں، اسی اللہ نے یہ قرآن بھیجا ہے. لہٰذا یہ قرآن بھی اسی طرح برحق ہے جس طرح یہ ہمارے مشاہدے میں نشانیاں آتی ہیں. اب بات سمجھ آئیے؟ جی جلدی بتائیں، بات کلیئر ہے یا نہیں؟ سر جی. جی یہ ہے قرآن حق ہے، اس لیے کہ ان نشانیاں جو اتنی اللہ کا کمال دکھاتی ہیں، ایسے کمالات کے عقل دنگ رہ جاتی ہے، اسی اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. لہٰذا یہ نشانیاں جتنی برحق ہیں اتنا ہی قرآن اللہ کی نشانی ہے، وہ بھی برحق ہے. پہلی بات. دوسری بات، ایک تو فی الآفاق ہے نا، اور فی انفسہم. اب آپ جس طرح آپ نے بتایا مجھے، اور بہت اچھی طرح بتایا کہ یہ کائنات کی نشانیاں، تو انفس میں کیا نشانیاں ہیں؟ جلدی بتائیں تاکہ سب سے پہلے کا اپنا انسان کی وجود ہے. پیدائش. انسان کی پیدائش. سر ہمارے جسم کے اندر جو اتنی پیچیدہ سسٹم چل رہے ہیں، پھر انسان کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح کی ہے بالکل اسی طرح سے، اور بہت ہی
کمپلیکیٹڈ سارا سسٹم ہے، تو یہ کیسے چل رہا ہے؟ خود سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ اسی نے بنائی ہے ساری نشانیاں، جو کہ کامل حکمت، کامل علم، سب کچھ حق ہے جو. ہاں، تو پھر قرآن کیسے حق ہے؟ دیکھیں نا، یہ دلیل لائی گئی ہے جس سے آپ نے بالکل اچھا بیان کیا ہے. سر یہ قرآن دلیل بتاتا ہے، ہماری توجہ دلاتا ہے کہ یہ نشانیاں دیکھیں. توجہ نہیں یہ دلاتا، سر توجہ نہیں. قرآن بھی اسی برحق کی طرف سے، جس برحق کی ہاں، طرف سے یہ قرآن بھی نشانی. اسی جس کی یہ انفس میں نشانیاں ہیں، اسی نے قرآن بھیجا ہے. جس طرح یہ برحق ہیں، اسی طرح قرآن بھی برحق ہے. جی سر بالکل. یہ کنکلوژن نہیں نکالیں گے اور اللہ کی کتاب کی عظمتیں نہیں سمجھیں گے تو اللہ کی اس کتاب میں جو کچھ انسانوں کے لیے ہدایت اور جو رہنمائی ہے، اس سے انسان محروم رہے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن ہی سے بتا رہا ہوں کہ انسان کی پیدائش، ذرا اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسی نشانی برحق ہے کہ انسان، قرآن نے اس کو بیان بھی کر دیا، اور وہ ہے انسان کی پیدائش کے مراحل. آپ میں سب انسانیت واقف ہے کہ انسان کی پیدائش دو نطفوں کے ملنے سے ہوتی ہے، ایک مرد کا نطفہ اور ایک عورت کا نطفہ. اور اس کو جب وہ ملتے ہیں اور پھر وہ بچہ بنتا، اس کی شروع ہوتی ہے بناوٹ، تو وہ ایک نطفہ امشاج، دونوں کے امشاج ملا ہوا. اب یہ جو نطفہ پہلے لوتھڑا بنتا ہے، لوتھڑا سے علقہ بنتا ہے، علقہ سے پھر مضغہ بنتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہاں جو بیان ہوئی ہیں، ان کا آج اس وقت تک سائنس جو ہے. رضیہ سلطانہ صاحب، آپ کا فون کھولا ہوا ہے، پلیز بند کریں اور تاکہ سب لوگ بات سنیں جو ہو رہی ہے. سر جی یہ سوال ہے میرا، یہ جو آیت 53 پڑھی ہے حامیم سجدہ کی، اینڈ میں ہے کہ آپ کے رب کا ہر چیز سے آگاہ ہونا کافی نہیں ہے. اس کا ذرا بتائیں، وضاحت کریں تھوڑی. کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، حاضر ناظر ہے؟ اس نے زمینیں بنائیں، آسمان بنائے، وہ ساری چیزیں، اور ان سب کو چلا بھی رہا ہے. تو وہ حاضر ناظر کا مطلب ہے، شہید کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر گواہ ہے کہ ان کو بنا کے، ان کو چلا کے، اور ان کو قیامت کے دن ان سب کو دوسرے سور پہ ختم بھی کر دے گا. یہ ہے اس کا مطلب. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی جی جزاک اللہ. اچھا، اب میں آپ سے بات کر رہا تھا، بات کو پورے اس کانٹیکسٹ میں سمجھیے کہ سب سے بڑی نشانی خود انسان کی پیدائش ہے. اس نطفے سے پیدا کر کے پھر اس کو بنا کیا دیا، بھلا کیا بنا دیا؟ احسن الخالقین. احسن الخالقین سے ڈاکٹر صاحبہ اللہ ہے. اس کو اشرف اشرف المخلوقات بنا مخلوقات. دیا. انسان اس گندے پانی سے انسان ایسا بنایا کہ انسان کے اندر وہ صلاحیتیں، وہ طاقتیں، وہ اس کے اندر ساری چیزیں رکھ دیں جو اس کے اشرف المخلوقات ہونے کے لیے ضروری تھی. یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا کا. کمال ہے. اللہ کا. اور اسی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہ انسان کی پیدائش کے بارے میں یہ جو آیت 5 ہے، پھر آگے آئے گی سورہ تھوڑی سی اور تفصیل کے ساتھ. سورہ لکھ لیں آپ ساتھ تاکہ آپ کو پتہ چلے. سورہ مومنون کی آیت 12 تا 14 میں جو اس جیسے واقعات ہیں اپنے قرآن میں اس پہ لکھیں تاکہ 5 آیت کے ساتھ لکھیں. یہی معاملہ، یہی واقعہ بیان ہوا ہے سورہ مومنون کی آیت 12 تا 14 میں. قرآن پر نوٹ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن پڑھنے سمجھنے کے لیے آپ یہ چیزیں ضرور کریں. قرآن کو چوم چاٹ کے رکھنے سے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. تو
یہ جو انفس کی نشانی ہے، خود انسان کی پیدائش، یہ اتنی بڑی نشانی ہے، اتنی بڑی نشانی ہے کہ انسان اللہ کے کمالات کا اعتراف کر لیتا ہے کہ بس اس ہستی کا کوئی برابری نہیں کر سکتا، کوئی شریک نہیں ہے۔ اچھا، اب میں نے آج آپ کے سامنے آیت نمبر 5 پڑھنی ہے، آپ نے سمجھنا ہے، آپ نے سوال کرنے ہیں۔ اب جب وہ ہستی اتنی کمال والی ہے، اس کی صفات ایسی بے مثال اور لازوال ہیں، اس ہستی نے انسان کی رہنمائی کے لیے کتاب نازل کی ہے، قرآن مجید، اور کامل اور اکمل کتاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آئے، عقیدے کے بارے میں، عقیدہ سوچ و فکر سے تعلق رکھتا ہے، عمل کے بارے میں یا اخلاق کے بارے میں یا معاملات کے بارے میں، زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، وہ کس میں بیان ہوا ہے؟ اس مسئلے کا حل کہاں ملے گا؟ قرآن مجید میں۔ اور قرآن مجید سے ہٹ کر کوئی حل بھی لیا جائے گا، چاہے وہ عقائد ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، جو بھی چیز ہو، جب بھی وہ معاملے انسان اپنی عقل کی بنیاد پڑے گا تو دنیا جہنم زار بن جائے گی، جیسے آج بنی ہوئی ہے۔ مسلمان ہمارے گھروں کے مسائل، ہمارے محلوں کے مسائل، ہمارے شہروں کے مسائل، ہمارے ملک کے مسائل اس لیے فساد زدہ ہیں کہ ہم نے رہنمائی قرآن سے نہیں لی۔ اللہ نے تو ایک احسان فرمایا کہ بندے کی رہنمائی کے لیے قرآن بھیج دیا، لیکن اتنی سی آزادی دے دی کہ چاہے تو مانو چاہے تو نہ مانو، نہیں مانو گے تو پھر نتیجہ دنیا میں بھی ذلت اور پستی اور آخرت میں جہنم، اور مانو گے تو پھر تمہیں دنیا میں بھی میری تائید نصرت حاصل ہوگی اور آخرت میں تمہیں جنت ملے گی۔ اور اس کا فیصلہ جنت اور جہنم کا کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اللہ برحق، اللہ اللہ تعالیٰ۔ پاک کی ذات خود۔ اچھا، اور یہ فیصلے کی بنیاد کیا ہوگی؟ ہمارے ایمان اور نیک اعمال۔ ایمان اور نیک اعمال، پھر یہ تولے جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور اس سے پہلے کہ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ ہے کرائٹیریا، یہ ہے معیار۔ اگر برے اعمال کے پہلے تو ایمان، اگر ایمان نہیں ہے نا شروع سے تو گیا جہنم میں سیدھا۔ اگر ایمان اور ایمان کے ساتھ اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق اس نے عمل کیا، عمل صالح کیا، یہ ہوگا وہ جو وزن رکھے گا۔ اگر صرف ایمان ہے جیسے آج ہمارا ہے، عمل قرآن کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اس ایمان کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شک ہے تو مجھ سے بتائیں، میں آپ کو قرآن کی آیات سے ثابت کر دیتا ہوں۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، آمنو و عملوا الصالحات، ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایمان وہ قابل قبول ہوگا ہی نہیں جس کے پاس عمل صالح نہیں ہوگا۔ یہ آپ لکھ کے رکھ لیں، آج ہم اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 سر۔ اچھا، اب ہم آیت پڑھتے ہیں تاکہ یہ آیت بڑی کمال، ہر آیت بڑی کمال کی ہے، کاش ہم اس کو سوچ سمجھ کے پڑھیں۔ اب میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں اور لفظ بلفظ ترجمہ بھی کروں گا اور اس کو کھولنے کی بھی پوری کوشش کروں گا، لیکن شرم و حیا مانے ہیں، کچھ چیزیں میں نے آپ نے خود سمجھنی ہیں، کیونکہ آپ اس عمل کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ پہلے آپ دیکھیں سورہ 5 آیت 5 کا ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الناس، کہ ساری انسانیت کو دعوت دی جا رہی ہے کہ سوچو اس آیت کو جو حق ہے کہ نہیں۔ تو پوری انسانیت اور سارے انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک آئیں گے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کنتم فی ریب، اگر تم کسی شک و شبہ میں مبتلا ہو، کوئی تمہیں شک ہے، من البعث، کہ
کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دوبارہ اٹھائے گا. تو اگر تمہیں کوئی شک ہے نا تو اس کو شک کو دور کر لو، کیونکہ یہ جو حقائق اور یہ جو آپ کے ذاتی مشاہدات سامنے آ رہے ہیں کہ کتنے برحق ہیں، اور اگر یہ برحق ہیں تو پھر اس اللہ جس نے ان کو برحق بنا کے آپ کے سامنے آپ کی ذات کے اندر موجود ہے، وہ اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ آخرت ضرور ضرور واقع ہوگی، اور اسی طرح واقع ہوگی انہی مراحل کے ساتھ، انہی سوروں کے ساتھ جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے اور جو قرآن نے بیان کیا ہے. اچھا، یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو جو اس شک میں مبتلا ہو کہ اللہ دوبارہ کیسے اٹھائے گا، تو ذرا غور کرو. ان خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے. تو پہلی بات یہ جو ان خلقناکم من تراب، اس کا قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ حضرت آدم کی پیدائش. ایکسیلنٹ. لیکن آپ ذرا چپ رہا کریں نا تاکہ مجھے دوسرے لوگوں کو بھی، خود قرآن کہتا ہے کئی جگہ پہ بنا کے ابو جنو مسز آصف صاحبہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، پلیز بند کریں. اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ خود قرآن بتاتا ہے کہ حضرت آدم جو پہلے انسان تھے ان کا ڈھانچہ مٹی سے کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے سر. اب ذرا آیت کے اندر رہیے اور ایک ایک بات کو سمجھیے، آپ کا ذہن کسی دوسری طرف نہیں جانا چاہیے. اچھا، من تراب ثم من نطفت، پھر جو انسان کی نسل چلی ہے، آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا، لیکن پھر انسان کو ایک نطفے سے بنایا. وہ نطفہ جو ماں کا الگ ہوتا ہے، باپ کا الگ ہوتا ہے. اچھا، یہ نطفہ کیسے بنتا ہے؟ سر یہ نطفہ بھی ایسے بنتا ہے کہ کھانے ڈاکٹر کی صاحبہ میں موقع. نے منع کیا آپ کو، مجھے ذرا دوسرے لوگوں کو سوچنے کا موقع دیں آپ. سر جی، یہ وہی مٹی کی خوراک سے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہیں، تو وہی خوراک کھا کے تو انسان کی مٹی سے، زمین سے جو خوراک پیدا ہوتی ہے، آپ نے ٹھیک کہا، ذرا بات کو کھول کے بیان کیا کریں. مٹی سے جو غذا پیدا ہوتی ہے، وہ جو فروٹ، سبزیاں اور گندم، اور اس کو جب ہم کھاتے ہیں تو اس میں خون بھی بنتا ہے اور اسی سے نطفہ بنتا ہے. تو گویا یہ مٹی کا سطح ہے جو غذا کی صورت میں ہم کھاتے ہیں، اور مرد کے الگ نطفہ بنتا ہے اور عورت کے ہاں الگ نطفہ بنتا ہے. تو ثم من نطفت، کوئی سوال یہاں تک؟ اب آپ کو جدید سائنس کی جو تھیوریز ہیں نا، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور آپ اس کو سمجھیں تاکہ آپ کو بات پتہ چلے. یہ جو نطفہ ہوتا ہے، یہ ماں کے پیٹ میں کتنے دن نطفہ رہتا ہے؟ 40 دن. 40. ہاں، یہی سب سے بڑی غلطی ہے. جدید سائنس یہ بات کہتی ہے، اور نہ صرف جدید سائنس کہتی ہے بلکہ یہی چیز جو ہے یہ آپ کو ملے گی آج. جدید سائنس بالکل اس کو، جو ایمبرولوجی ہے، اس نے کنفرم کر دیا ہے کہ یہ صرف 14 دن جو ہے نطفہ مکمل ہو جاتا ہے. اور نطفہ امشاجن، قرآن کی جو عورت اور مرد کا نطفہ ملتا ہے، تو وہ نطفہ جو مل کر نطفے کی شکل میں رہتا ہے صرف 14 دن مکمل ہوتا تھا. 14 دن میں مکمل ہوتا ہے. 40 دن بالکل وہ حدیث جو آپ بیان کرتے ہیں وہاں جو انہوں نے لوگوں نے نکالا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے لیکچرز موجود ہیں ڈاکٹر اظہر عبدالقیوم صاحب کے، جو پوری تسلی سے آپ سن سکتے ہیں. تو یہ نطفہ 40 نہیں بلکہ 14 دن میں جدید ایمبرولوجی ثابت کرتی ہے، اور یہی چیز قرآن و سنت سے بھی ثابت ہوتی ہے. کوئی سوال یہاں تک؟
یہ ہو گیا نطفہ. تو آپ کو مٹی سے بھی انسان بنا، پہلی بات. پھر اس کی نسل چلی نطفہ سے. نطفہ بھی ہم نے سمجھ لیا کیا ہوتا ہے. اب یہ نطفہ امشاجن جو مل جل جاتا ہے میاں بیوی دونوں کا، تو یہ 14 دن میں نطفہ مکمل ہو جاتا ہے. جدید امبرالوجی نے بالکل اس کو ثابت کر دی ہے، اور قرآن و سنت سے بھی اس کا ٹائم یہی ہے. ثم من علقۃ، پھر یہ جو نطفہ ہے یہ ایک علقہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. علقہ کہتے ہیں لوتھڑا. اور یہ لوتھڑا کب تک رہتا ہے آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو یہ 22 پلس مائنس 2، 22 جمع مائنس 2 یعنی 22 2 دن پہلے یا 2 دن بعد میں پلس کریں گے تو 22 کے 24 ہوں گے، مائنس کریں گے تو 18 ہو جائیں گے. تو 18 تا 24 دن میں یہ علقہ بھی مکمل ہو جاتا ہے. اور یہ علقہ مکمل ہو کے پھر کیا بن جاتا ہے؟ ثم من مضغۃ، پھر یہ ایک بوٹی بن جاتی ہے. پہلے نطفہ، نطفہ علقہ بنا لوتھڑا، اور علقہ سے کیا بنا؟ مضغہ. مضغہ ایک بوٹی کی شکل. فخلقۃ وغیر مخلقۃ وغیر مخلقۃ. اب یہ جو بوٹی ہے جو بنتی ہے وہ شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی ہوتی ہے. دونوں حالت، یعنی ایک بالکل کلیئر کٹ بوٹی ہو سکتی ہے، یا وہ شکل تو بوٹی کی ہوتی ہے لیکن وہ بوٹی کی پوری طرح بوٹی کا اس نے صورت اختیار نہیں کری ہوتی. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ وہ چیز جو ہے جو بوٹی بنی ہے، جو شکل والی بھی ہے اور بے شکل بھی ہے، تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دیں. یہ کیا حقیقت اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتا ہے؟ یہاں اس سیاق و سباق میں مجھے رہ کے بتائیں. کہ اس بوٹی کو، اس گوشت کے لوتھڑے کو میں ایک شکل کی صورت میں اور ایک بچے کی صورت میں بنا سکتا ہوں اللہ کے حکم سے. اللہ بنا سکتا ہے. یہ چیز واضح کرنا چاہتے ہیں اللہ. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ دیکھیں کہ پہلے کس طرح اس سے بنایا لوتھڑا، لوتھڑے سے کس طرح بنایا علقہ، گوشت کی بوٹی. علقہ سے کس طرح بنائی بوٹی. اور پھر آپ دیکھیں، غور کریں اب آگے کیا بننے جا رہا ہے. نُقِرُّ فِی الْأَرْحَامِ، اور وہ ماں کی رحم میں اس چیز کو رکھا جاتا ہے، وہاں اس کی پرورش کی جاتی ہے، اور وہیں وہ یہ لوتھڑے سے بوٹی بنتی ہے. اور یہ سارا کس کے حکم سے اور کس کی نگرانی میں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں. ذرا اس کے کمالات دیکھتے جائیے. سر جی یہ 40 دن کے بعد کا ذکر ہے؟ یہ 40 دن کا بات نہیں ہے، آپ لکھ لیں تاکہ آپ کے پاس. میں نے بتایا آپ کو کہ یہ جو آپ کا پہلا نطفہ 14 دن میں مکمل ہوتا ہے، لکھ لیا آپ نے. جی. اور نطفہ سے علقہ بننے میں 22 پلس مائنس 2 دن لگتے ہیں. اور پھر مضغہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے 40 پلس مائنس 2 دن میں. یہ 40 دن کی بات ٹھیک نہیں ہے. اچھا، میں اس کی تفصیل آپ کو بتا دوں تاکہ آپ پوری طرح، سوال تو آپ کرتے نہیں ہیں. یہ 40 دن کی بات اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ سعودی عرب نے آج سے کئی سال قبل ایک گروپ بنایا، دنیا بھر سے جو اسپیشلسٹ تھے نا اس امبرولوجی کے، ڈاکٹر امریکہ سے یورپ سے بلائے، بڑا پیسہ خرچ کیا انہوں نے، اور ادھر سے علماء کو بھی بلا لیا جو سعودی علماء تھے.
ان سب نے مل کر پوری طرح اس کو کلیئر کیا، اور یہ اس کے رزلٹ ہیں۔ اور پھر ان علماء نے بھی یہ بات مان لی، کیونکہ عملاً آ گئی، پھر ان کو قرآن و حدیث سے ثبوت بھی اس کے مل گئے کہ یہ واقعی 40 دن نہیں ہے، 40 دن نہیں ہے۔ اب یہاں کچھ چیزیں میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میں اتھارٹی نہیں ہوں، لیکن یہ جو ہمارے ہاں 40 دن کا لگا کے اور پھر آپ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ حمل اگر مسئلہ ہے تو ضائع کیا جا سکتا ہے، وہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچے کے تکمیل میں بڑا کم وقت لگتا ہے، 14 دن تک وہ رہتا ہے نطفہ، پھر 22 دن تک، مزید 22 دن لے کے وہ علقہ بن جاتا ہے، اور پھر علقہ سے جو مضغہ بنتا ہے وہ 40 ± 2 دن ہے۔ لکھ لیا آپ نے؟ جی سر جی لکھ لیں۔ اچھا، اب یہ سارا پروسیس جو ہو رہا ہے نا، وہ ماں کے پیٹ رحم میں ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں رب کے کمال۔ اللہ تعالیٰ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، جب تک ہم چاہتے ہیں اس کو ماں کے پیٹ میں رحم میں رکھتے ہیں، اِلیٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقرر مدت تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی شکل میں پیدا فرماتے ہیں۔ کمال نہیں دیکھ رہے آپ؟ اب وہ بچہ، اس سے ایک جاندار بچہ پیدا ہو گیا۔ آگے بڑے غور سے دیکھیں، بڑی حکمت کی باتیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ حکیم کا کلام ہے۔ اب جب بچہ پیدا ہو گیا تو اللہ کہتے ہیں ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس بچے کو بچپن لڑکپن سے گزار کر جوان بنا دیتے ہیں، لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پوری زندگی کا نقشہ۔ آگے فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى، اور تم میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں، ارلی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذِلِ الْعُمُرِ، اور کچھ ایسے ہیں جو بڑی بوڑھی عمر تک ان کا مرحلہ ان کو پیش آتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، جوانی نہیں، بچپن، بچہ پیسے پیدا ہوا، اس کا بچپن، اس کا لڑکپن، اس کی جوانی، اس کا بڑھاپا، بالکل قرآن نے اس کی مثال فصل سے دی ہے۔ یہ جو زمین میں فصلیں اگتی ہیں نا، کہ کس طرح ایک پودا بچے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، کس طرح وہ اس کا تنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، وہ بچپن کا زمانہ، پھر وہ لہلہاتا پودا بن جاتا ہے، وہ جوانی ہے، پھر وہ عمر کے وقت کے ساتھ اس پہ وہ زرد ہو جاتا ہے، یہ بڑھاپا ہے، اور حتیٰ کہ وہ پھر ناکارت سوکھ کے بن جاتے ہیں اور ہوائیں اڑا کے لے جا رہی ہیں، یہ اس کی موت ہے۔ اور ادھر انسان کی بڑھاپے کے بعد موت ہے۔ کتنا بڑا، سوچیں تو صحیح کہ قرآن نے چیزوں کو کس طرح بیان کیا ہے تاکہ انسان اپنی عقل کو ٹھکانے لگا کر دنیا میں اسی قرآن کو پڑھے سمجھے، کیونکہ یہی برحق ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، پھر وہ بہترین انسان ہے دنیا میں بھی۔ اگر باپ ہے تو بہترین، دادا ہے، نانا ہے، پوتا ہے، خاتون ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، نانی ہے، دادی ہے، دیکھ لیں وہ کس قدر ٹھیک ہوگی اگر اس قرآن سے رہنمائی لے تو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کچھ جو ہے وہ بوڑھی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، لَكَيْ لَا يَعْلَمُ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ کچھ نہ جانے اس علم کے جو جوانی میں ان کے پاس تھا، بڑھاپے میں اس قدر ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، مجھے بالکل تجربہ ہے کہ ہم چیزوں کو ایسے بھول جاتے ہیں اس عمر میں، بڑھاپے میں، کہ ہم جوانی میں کئی ٹیلی فون نمبر یاد ہوتے تھے، زبانی،
آج ہمیں بندہ سامنے بیٹھا ہے، اس کا نام نہیں ذہن میں آ رہا۔ یہ انسان کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جو دیکھیں نا، ہم نے کلاسز میں شلم برجے میں پڑھایا لوگوں کو، دنیا بھر کے لوگوں کو۔ جب این ای ڈی انجینئرنگ کالج میں پروفیسر تھے تو خوب پڑھایا، لیکن آج اسی دماغ میں جس نے دنیا بھر کی کتابیں کے خلاصے، اور آج صرف قرآن تک محدود ہے کہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس قرآن میں ہمیں چیزیں نہیں بھولتی یا یاد کر رہے ہیں، ورنہ باقی سارے علوم کے بارے میں ہمارا علم زیرو ہو گیا ہے۔ تو یہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کیفیات بیان کر رہا ہے، اور میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک اب کوئی سوال ہو آپ کا، شاباش، جلدی بتائیں۔ سر یہ اسی آیت میں ہے غیر مخلقات، تو تھوڑا سا اس میں یہ میرے جیسے ایکسپیرینس میں بھی ہے کہ بعض اوقات پریگنینسی نارمل ہوتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، بعض اوقات صرف سیک بنتا ہے، اس کے اندر بچے والی کوئی بات نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں مسڈ ابورشن، پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں ڈالی، صرف سیک بنا ہے۔ مثال لے لیں، جیسے مونگ پھلی بعض اوقات کھولیں تو صرف وہ اوپر اس کا چھلکا ہی ہوتا ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے پریگننسی بھی ہوتی ہے کہ شروع میں ہی نا وہ مسڈ ابورشن ہوتی ہے تو اس نے ضائع ہونا ہوتا ہے، تو لوگ بلا وجہ اتنا پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ایک ڈاکٹر کے پاس دوسرے ڈاکٹر کے پاس، اور پھر مس گائیڈڈ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، تو ان کے ڈاکومنٹس کا پلندہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور پھر بعض اوقات ایسا مطلب بچہ بنتا ہے کہ جو نارمل نہیں ہوتا، وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا مخلقات و غیر مخلقات، یعنی نارمل بہترین سب کچھ، اور پھر کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جس میں کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے۔ سر یہ تھوڑا سا اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ تو کیونکہ ڈاکٹر ہیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو آپ نے غیر مخلقات کی بات بتائی ہے نا، یہ ایک اس کی حالت ہے کہ وہ اس سے بچہ نہیں بن سکتا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ لیکن ایک چیز میں بتا دوں آپ کو، یہاں مخلقات اور غیر مخلقات کا میں نے ڈسکس کیا ہے پہلے آپ سے بیان کرنے سے پہلے بڑے بڑے ایمبرولوجسٹ سے، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ غیر مخلقات کا مطلب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ نہیں بن سکتا، بلکہ اس کے اندر ابھی وہ سارے ڈاٹس اور اسپاٹ جو ہڈیاں بنتے ہیں، جس میں ہڈی اس کی بنتی ہے، ریڑھ کی ہڈی بنتی ہے، جس میں دوسری ہڈیاں بنتی ہیں بازو کی وغیرہ وغیرہ، وہ اتنی کلیئر نہیں ہوتی جتنی مخلقات کی بوٹی ہوتی ہے۔ اس میں یقیناً وہ ساری چیزیں اسی طرح ہڈیاں گرو کریں گی، وہ مخلقہ پہ جو ہڈیوں میں بنے گی وہ مخلقات میں بالکل واضح ہوتی ہیں، اور غیر مخلقہ میں وہ چیزیں اتنی واضح نہیں ہوتی۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، میں نے کچھ کیسز بالکل میرے پتے میں ہیں، مثلاً انگلینڈ میں لوگ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ بچہ آپ ابارٹ کر دیں، اس کی ابارشن ہونی چاہیے، یہ بچہ نارمل پیدا نہیں ہوگا۔ اب وہ لوگ بڑے دیندار تھے، انہوں نے کہا جی یہ تو ہم نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو قتل ہوگا۔ انہوں نے ڈاکٹروں کے باوجود، کہنے کے باوجود، انہوں نے بالکل نہیں کیا، اور آخر میں جب بچہ پیدا ہوا تو بالکل صحیح سالم بچہ پیدا ہوا، اور ڈاکٹر بھی حیران تھے۔ اب بات آپ کی دیکھیے، سمجھ آئی ہے لیکن نہیں آئی؟ جی سر، سر اس یہ تو ذات کے ممکن ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے۔ ہاں تو لیکن ویسے میرے ذہن میں یہ پڑھ کے نا ابھی یہ باتیں آ رہی تھی، اس وجہ سے میں نے کہا تھوڑا سا بیان کر لوں، پتہ نہیں، نہیں جزاک میرے ذہن اللہ، میں جزاک اللہ، یہ سوال بہت اچھے ہیں تاکہ ہمیں کلیئرٹی ہو۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا، غیر مخلقت کی کئی شکلیں اور کئی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں۔ جی سر، بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ کوئی اور سوال؟ اچھا، اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح، یہ کاش ہم جوڑ کے پوری آیت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تم نے دیکھا یہ بچے کو کس طرح ہم نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے اس کی ہڈیاں بناتے ہیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ یہ تفصیلات آگے آئیں گی اس میں، سورہ جو
ہے نا، یہ 22 ہے، 23 حج ہے، مومنون میں آئے گی. تو یہ سارا تمہارے سامنے، تمہاری ذات اس کی گواہ ہے ان ساری میں. تو اللہ پھر آگے فرماتے ہیں، بڑے غور سے دیکھیں. شروع میں تھا نا کہ اگر تم شک میں ہو کہ دوبارہ اٹھانے کے بارے میں، تو پھر ذرا میں مثال اللہ تعالیٰ کے سمجھا رہے ہیں. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تو دیکھے گا کہ زمین بالکل خشک پڑی ہے. اچھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب پھر ہم اس پر بارش برساتے ہیں، اہتزت، وہ یک بھبک اٹھتی ہے. وَأَنبَتَتْ، اور پھول جاتی ہے اور اگاتی ہے، من کل زوج بہیج، بہترین جو ساری چیزیں ہیں، قسمیں پھلوں کی، فروٹوں کی، اس کی اور دیگر چنے، دال وغیرہ وہ اگا دیتی ہے. تو یہ دونوں مثالوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جب دیکھتے ہو کہ وہ اللہ جو انسان کو کی پیدائش کے سارے مراحل ہیں، اس کے کمالات ہیں، اسی کا یہ کمال ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی طرح اٹھائے گا جس طرح تمہیں یہ اپنی پیدائش سے مردہ سے زندہ کرتا ہے، یا یہ کھیت جو فصل اگتی ہے جس کی مثال ہے، بالکل وہی اللہ حکم دے گا اور اسی کے حکم کے مطابق تم قبروں میں پہلا سور آئے گا، پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرے میں تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے. یہ ہے یوم البعث، اور یہ ہے اس کی مثال. سر جی، یہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ زمین کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ قرآن کی دلائل ہیں، پکے سچے دلائل، جس سے ہر کافر بھی جو ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ پیدائش کے سارے مراحل. میں ابھی آپ کو اور چیزیں بتاتا ہوں. تو اب یہ دلیل ہے کہ جس رب نے یہ کیا ہے وہ رب ضرور قیامت لا سکتا ہے. یہ دلیل ہے بہت پکی. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی، جزاک اللہ. سر یہ قرآن، یہاں پر ایک وربت منٹ، سے کیا مطلب ہے؟ کیا کہا آپ نے؟ سر یہ وربت کا مطلب الماء اہتزت و وربت. پھلتی پھولتی ہے زمین، خشک پڑی ہوتی ہے، کیسے جب پھلتی پھولتی ہے تو کیسے نکال دیتی ہے فصل اور وہ لہلہا اٹھتی ہے. بات سمجھ آئی؟ جی سر، جزاک اللہ. اچھا، اب بڑے غور سے سنیں. کاش ہم قرآن سمجھ کے پڑھیں. میں جب لیبیا گیا تو میں نے اس ڈاکٹر کو نہیں دیکھا، لیکن کئی پاکستانی ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ یہاں ایک ڈاکٹر تھا جرمنی کا، اس نے جب پڑھ کے سنایا اور یہ سارے مراحل بتائے، تو اس نے کہا کہ یہ صدیوں پہلے نازل ہونے والے قرآن میں یہ علقہ اور مضغہ اور پھر ہڈیاں بالکل، اس نے کہا کہ یہ پیدائش کا سلسلہ، وہ اسپیشلسٹ تھا، بالکل اسی طرح ہے جس طرح قرآن نے بیان کیا. اور اس نے اس بات پر اسلام قبول کر لیا کہ یہ قرآن بالکل برحق ہے، اس لیے کہ آج اتنی صدیوں بعد انسانیت اپنی ریسرچ کی بنیاد پر جہاں پہنچی ہے، بالکل برحق ہے، یہ قرآن برحق ہے. اس لیے میں اس پر ایمان لاتا ہوں. ہمیں یہ دولت گھر میں پڑی ہے، ہم نے لپیٹ کے بڑے خوبصورت غلاف میں رکھ اور چوم چاٹ کے پھر واپس رکھ دیتے ہیں. پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیں، ایک بات، اس آیت کی بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ یہ وہ دلائل آئی ہے دلائل کے طور پر، لیکن اس کے اندر کتنی دلیل کے طور پر کتنی بڑی حقیقت ہے. جی سر، بالکل. صرف ثواب کے لیے پڑھا جا رہا ہے قرآن پاک، اس وجہ سے فائدہ نہیں ہو اللہ تعالیٰ رہا. کبھی ثواب نہیں دے گا. اللہ ثواب اس وقت دے گا جب ہم اس کتاب کو پڑھ کے، سمجھ کے، غور و فکر کر کے کہ یہ اسی کی بات برحق ہے. دنیا سسک رہی ہے اس کتاب کو چھوڑ کر. مسلمانوں کی حالت دیکھیں، آپ پاکستان کی حالت دیکھیں.
मकसद नहीं ना पूरा हो रहा कुरान पाक का। कभी पूरा नहीं होगा। कायनात बनाने वाले ने ये किताब और ये रसूलों का की बेसत का सिलसिला इंसानों की बेहतरी के लिए शुरू किया है, और अब कोई किताब नहीं आनी थी तो इस किताब की हिफाजत भी, वनज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, खुद हिफाजत ले ली। आज ये किताब, आज उस नबी आखिर ज़मां की एक एक बात कुरान में, कुरान कुरान अपनी हालत में महफूज, नबी करीम सल्लम का एक एक अमल महफूज तारीख में। हम क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि हमने इस कुरान से क्यों नहीं रहनुमाई हासिल की, उस नबी के तर्ज पर अमल क्यों नहीं किया। ये बात नहीं होगी तो कोई सवाब नहीं मिलेगा। लिख जी के रख सर, रहनुमाई के बजाय बस मैयत के लिए पढ़ा जाता है, कुरान खानियां इन चीजों में लगे हुए हैं। डॉक्टर साहबा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये कुरान खानियों का सिलसिला किया हो? जी सर बिल्कुल। कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अपनी औलादों को कुरान पढ़ाओ, समझाओ, इस पर चलो, जो भी अमल करेंगे उसकी अजर आपको मिलेगा। मैं एक बात और अर्ज करता हूं, आपको दुनिया में कितनी मोहब्बत है अपनी औलाद से? क्या आप चाहेंगे कि ये औलाद क़यामत के दिन जो दायमी जिंदगी है वो जहन्नम में, आग में जले? चाहेंगे आप? नहीं सर सर। कोई भी नहीं चाहेगा। फिर आज उसका बंदोबस्त करें ना, कि ताकि वो कुरान पढ़ें, समझें, उस पर अमल करें, ताकि वो जन्नत की दायमी जिंदगी में हमारे साथ हों। वहां रब का करम देखें, कमाल देखें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मियाँ और दर्जे, जन्नत के 100 दर्जे होंगे, एक मियाँ बड़े आला दर्जे में है, बीवी जो है वो नीचे दर्जे, जन्नत दोनों जन्नत में है, औलाद जो है वो कहीं और किसी दर्जे में है। अगर जन्नत में है तो उन सब को अल्लाह ताला इकट्ठा कर देगा। कहाँ पर इकट्ठा करेगा? कहाँ पर? जन्नत के ऊंचे दर्जों में। सबसे जिसका सबसे आला दर्जा होगा वहां से दर्जा छोटों होगा। वालों को वहां पहुंचा देगा। तो क्या हम दुनिया में वो अमाल कर रहे हैं? अपनी औलादों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों के हवाले कर रहे हैं, वो दहरिए बन रहे हैं, उन कोई परवाह नहीं हमें। हमारे घर हमने पर्दे गायब कर दिए, मखलूत महफिलें, इससे भी पर्दा नहीं, उससे भी। भाई कुरान ने, आप पढ़ें, 24 नंबर सूरा में अल्लाह ने खोल के बता दिया कि तुम्हारी घरेलू जिंदगी कैसी होनी चाहिए। उससे हटी हुई जिंदगी देख लें। आज आपकी बेटियां, इस कौम की बेटियां बाजारों और शहरों, गांव, सारी बाजारों और सड़कों पर किस तरह फिर रही हैं, किस लिबास में फिर रही हैं। क्या ये बेटियां हमारे साथ जन्नत में होंगी अगर हम, अल्लाह ताला हमें जन्नत में पहुंचा दे तो? बताएं मुझे। सर जी सर पहले जिन तो सवाल पैदा नहीं वालदैन होता है सर। सर जिन वालदैन ने ऐसी तरबियत की है, क्या वो वालदैन जन्नत में जा जन्नत में सकेंगे? जाएंगे। नौजुबिल्लाह, जी अल्लाह माफ करे। यही मैं कह रही हूँ। ये बातें सब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी बहनों और बेटियों, ये सब समझने की बातें हैं। अगर हमने अब भी, इस दुनिया का एंड किसी वक्त भी हो सकता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं और दोज़ख हा कज़ा, दोनों अंगलियां साथ साथ, कि मेरे बाद अब क़यामत आनी है और कोई नबी नहीं आएगा बीच में, इतनी करीब है। और आज वो अबाबुल फितन पढ़ें, वो अहदीस पढ़ें सारी जो आखिरत के बारे में हैं, दज्जाल के बारे में हैं और हज़रत ईसा के नज़ूल के बारे में हैं, तो आपको नज़र आएगा कि ऐसा लगता है कि दज्जाली दौर तो बाकायदा शुरू हो चुका है। इसलिए कुरान की तरफ आएं, कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें, कुरान के मुताबिक अमल करें, ताकि वो दायमी, ये दुनिया है, ये दारुल अमल है, अमल की जगह है, इसका बदला हमें आखिरत में मिलेगा। दुनिया में भी मिलता है, ये याद रखें, लेकिन आखिरत जो है वो पूरी तरह अदल, ऐन अदल के मुताबिक अल्लाह फैसले फरमाएंगे। अल्लाह के फैसले दुनिया में ही अदल पर मबनी है, याद रखें। क्यों? कि अल्लाह ताला जो है वो बेऐब है, उसमें कोई नक्स नहीं है। हर बात, हर फैसला, कुरान हो, आयात कायनात हों, आयात अनफुस हों, हर बात हक
برحق ہے، اور اس پر اگر ہم نے عمل کر لیا، اس پر ہم نے تو یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تو قرآن کو پڑھیے، سمجھیے۔ اچھا، اب آیت نمبر 5 آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ سر جی ایک سوال ہے اس پر، جی بچے جی کی پیدائش پر۔ سر جی جیسے ہمارے یہاں کے 9 ماہ کے اندر یا 9 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، تو جہاں پر 6 ماہ کا یا 7 ماہ کا، کبھی 8 کا بھی ہو جاتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو کیا اس کی ذہنی اور جسمانی استعداد و استطاعت میں فرق آ جاتا ہے؟ ایسا ہے کہ آبزرویشن، جو مشاہدات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر بچے کو، اب اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عقل، فہم اور ساری اس لیے دی ہے کہ ان معاملات سے ڈیل کرنے کے لیے آپ کے اندر صلاحیتیں، آپ کے اندر وہ پوری کیپبلٹی اللہ نے رکھ دی ہے۔ جس طرح یہ ایکویبیٹر میں بچہ رکھ کے اور اس کو، اور پھر اس بچے کو آج یہ جو ایکسرسائزز ہیں بچوں کی، وہ جب کرائی جاتی ہیں تو وہ بچہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ اگر اس کی پوری طرح دیکھ بھال کی جائے، اس کی پوری طرح پرورش ٹھیک کی جائے، تو وہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس میں دیکھیں نا، بچہ کمزور پیدا ہوا، آپ نے سردیوں کے موسم میں اس کے مسل جو ہیں، اگر گرم کپڑے نہیں پہنائے، اس کو پوری طرح کور نہیں کیا، تو وہ ایک اس کے جسم میں خامی رہ جائے گی۔ تو یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ اگر ایسا بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کے لیے ساری تدابیر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین زندگی عطا فرمائے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ سر 7 مہینے میں بچہ بالکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے بناوٹ کے لحاظ سے، بالکل اس کے ٹھیک ہے۔ بعد جو اگلے 2 مہینے ہوتے ہیں اس میں اس کا گوشت اور اس کا مطلب بناوٹ خوبصورتی اس میں آتی ہے۔ 7 مہینے کا بچہ جو ہے نا وہ بالکل سروائیو کر سکتا ہے۔ 7 سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو کچھ مسائل زیادہ ہوتے ہیں، مطلب اتنا کچھ بھی خرابی ہو سکتی ہے، لیکن 7 مہینے کا کمپلیٹ بچہ ہو جاتا ہے بناوٹ کے لحاظ سے۔ اس کے بعد اس کا گوشت وغیرہ سب کچھ کمپلیٹ ہوتا ہے اوپر ڈاکٹر صاحبہ، باڈی آپ ڈیولپمنٹ۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، اس کو ہڈیوں پر گوشت چڑھنا جب مضغہ ہوتی ہے، اور مضغہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ وہ 14 دن تک بچہ اس میں رہتا ہے، نطفۃ امشاجن، نطفے کی شکل میں مکمل ہو جاتا ہے 14 دن میں، اور اس کے بعد 22 دن میں، 22 پلس مائنس 2 دن میں وہ علقہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد 40 پلس مائنس 2 میں مضغہ بن جاتا ہے۔ جب مضغہ بنتا ہے تو پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ 7 ماہ کا بچہ پوری طرح اس کی ہڈیوں پر گوشت آ جاتا ہے، لیکن وہ ہڈیاں اور وہ گوشت جو 2 مہینے ایکسٹرا ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، وہ بالکل مکمل ہو جاتی ہیں۔ جی سر۔ اور 7 ماہ کا پیدا ہوگا تو وہ جو 2 مہینے اس کو آپ نے پوری طرح کیئر کرنی ہے تاکہ اس کی جو ہے وہ سارا پروسیس جو ہے ہڈیوں کا، گوشت کا، ہڈیاں مرکنی ہوتی ہیں، بعد میں جا کے وہ ہڈیاں پکی ہوتی ہیں۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ میں؟ جی سر تو بالکل۔ اس لیے احتیاط سے 7 ماہ کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو اگر پوری احتیاط کریں تو ہی از لائک اے نارمل چائلڈ۔ بات 2 کلیئر مہینے ہو میں گئی؟ ویٹ گین کرتا ہے، آخری 2 مہینوں میں اس کا وزن بڑھتا ہے۔ وزن اس لیے بڑھتا ہے کہ گوشت اس میں اور چڑھتا چلا جاتا ہے۔ جی سر۔ اچھا، اب اگر آیت نمبر 5 آپ کو کلیئر نہیں ہے تو کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، تاکہ ہم اس کو بہت اچھی طرح سمجھ سکیں، کیونکہ یہ ایک بہترین وہ ہے آیات انفس میں سے، ایسی جو ہم خود جس سے گزرے ہیں، بچے ہم تھے، لڑکپن، جوانی، یہ سب چیزیں ہم اس سے گزرے ہیں، اور یہاں قرآن بیان کر رہا ہے اختصار کے ساتھ۔ تو آپ کا کوئی سوال ہو، ڈاکٹر صاحب ابھی موجود ہیں تو تاکہ آپ کو اس کا جواب مل سکے۔ ایک ہی آیت میں پورا لائف سرکل بیان کر دیا اور اس کے جی اٹھنے کا دلیل بھی دے دی، ایک ہی آیت میں صرف۔ سر جو یہ روح
ये कौन से महीने में, चौथे महीने में, यानी सांस बच्चा कब लेता है? और सर हमारी रूहें तो दुनिया बनने से पहले ही हम सबकी रूहें अल्लाह ने पैदा कर ली थी, तो ये बच्ची के किस मरहले में रूह अल्लाह ताला डाल देता है? अच्छा, ये डॉक्टर साहबा ज़रा आप इसका जवाब दें, क्योंकि ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। और एक बात याद रखें कि रूह का मरहला जो है वो, जान तो उसमें पहले पड़ जाती है। जान क्या होती है कि जैसे आप कह रहे हैं मूवमेंट, वो बच्चे की मूवमेंट बहुत पहले शुरू हो जाती है माँ के पेट में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसमें रूह पड़ती है तो फिर उसके अंदर बहुत सारी और दीगर सलाहियतें भी रूह की वजह से आ जाती हैं। लेकिन ये रूह एग्जैक्टली कब पड़ता है इसका मैं आपको नहीं बता सकता। ये चीज़ें जो हैं ये अल्लाह के हुक्म से होती हैं, और ये जब पूरा उसका मुज़ग़ा बन जाता है, मुज़ग़ा के बाद, बोटी के बाद उसके अंदर हड्डियों पे गोश्त चढ़ जाता है, उसके बाद ये मरहला होता है। लेकिन एग्जैक्टली टाइम मैं नहीं बता सकता। सर पहले दिन से उसमें जान होती है तो वो बनता है ना, आगे चलता है काम, डिवीजन होती है सेल्स की, बिल्कुल सारा आप वो। ठीक कह रहे हैं। उस अगर जान, बेजान होता तो कुछ भी ना बिल्कुल होता। आपने कहा देखें, जब वो मुज़ग़ा बनता है, जब उससे पहले वो अलका बनता है तो जान उसमें होती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जभी तो वो ग्रो कर रहा है ना। इसी वजह से वो ग्रो कर रहा है, जान ना होती तो वो उसी स्टेज पे रुक जाता। हाँ, ग्रो ना करता। कोई और तो सवाल? सर इसका मतलब कि रूह भी तो साथ साथ ही है ना, तो वो ना ना रूह ना ना है। ना 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 ना, ये नहीं। बात देखें, हाँ। अपनी तरफ से अज्यूम मत करें। रूह तो अल्लाह का हुक्म होता है। वो रूह जो अभी एक खातून बता रही थी और ठीक बता रही थी कि ये तो पहले पैदा शुदा है रूह। रूहों से तो अल्लाह ने अलस्त का ऐद लिया है। तो अब उस रूह को हुक्म अल्लाह देता है, और वो बंदे के जिस्म में, और वो बंदे के जिस्म में उस वक्त दाखिल किया जाता है जो एम्ब्रोलॉजी बताती है, जब इंसान का मुकम्मल ढांचा बन जाता है। ढांचे से मुराद कि हड्डियां और हड्डियों पर गोश्त चढ़ना शुरू हो जाता है, उसके किसी आगे कर चल के किसी मरहले में उसमें रूह दाखिल होती सर सर जब मूवमेंट्स शुरू हो जाती हैं 3.5-4 मूवमेंट महीने पे। हुक्म से हो रही होती है ना सारी, स्टेप बाय स्टेप। वो तो रूह की वजह से नहीं होती, जो सारे मरहले होते हैं वो तो अल्लाह के हुक्म से चल रहे होते हैं। है। बिल्कुल ठीक है। रूह और जब दाखिल होती है ना, हाँ ये वो है, सही है। ये जी, और रूह दाखिल जब होती है, फिर वो बच्चा जो है उस रूह की वजह से वो दरअसल कुछ दिनों के बाद ही, कुछ 2-3 महीने के बाद भी उसकी पैदाइश हो जाती है। और उसमें जो बोलना, रोना, चलना फिरना वगैरह, ये सारी हरकत जो हैं वो रूह की वजह से हैं। और माँ के पेट में भी जब उस बच्चा होता है, जब उसमें रूह दाखिल कर दी जाती है तो उसकी मूवमेंट सारी होती है। जज़ाकल्लाह खैर सर। अच्छा, ये है कि आप देखें कि मरने के बाद सर हमारे जिस्म दोबारा मिट्टी में मिट्टी बन जाता है, खाद बन जाती है, हड्डियां भी और बदन भी, और रूह दोबारा ऊपर चढ़ जाती है, दोबारा हम जरा जरा हो जाते हैं। सर अल्लाह के काम देखें। वो अल्लाह जिसने इस जिस्म को बनाया है पहली दफा, क्या उसको दोबारा हुक्म देकर उठाना कोई मुश्किल है उसके लिए? नहीं सर। है। यही ईमान है कि हमें दोबारा, कुरान कह रहा है, कुरान बरहक है, उसके दलाइल यहाँ आपके सामने हैं कि जिसने पहली दफा इस तरह बंदे को पैदा किया उस नुत्फे से, क्या वो दोबारा उस बंदे को जिसको पहले बना चुका है दोबारा हुक्म देगा? तो उसके हुक्म के मुताबिक वो बंदा कब्र से उठ के खड़ा होगा, और खड़ा होकर चल देगा। वहां बिल्कुल ये दुनिया का असूल नहीं लग रहा कि बंदा चाहे तो चले चाहे तो न चले। नहीं जाना मैंने उधर मस्जिद में, तो अल्लाह ने उसको आज़ादी दी है, वो क़यामत के दिन पूछ लेगा उससे। लेकिन वहां कब्र से उठ के सीधा चल देगा मैदान हशर की तरफ। ये कोई आज़ादी उसको नहीं होगी। वो वहां पहुंचेगा, सारे के सारे इंसान पहुंचेंगे, और वहां हिसाब किताब होगा।
اس بات کا اگر مجھے یقین ہے تو میں آج سے توبہ طائب ہوں جو برائیاں پہلے کر رہا تھا، اور آج سے اللہ سے وعدہ کروں، شرمندہ ہوں کہ میں نے اس مالک، خالق، رازق اور حاکم جس نے مجھے اس طرح پیدا کیا ہے، وجود میں لایا ہے، مجھے سارے احسانات کر کے انسان بنا کے میرے اندر وہ ساری خوبیاں رکھ دیں جو مجھے بہترین انسان بننے کے لیے ضروری تھیں، میں نے ان کا استعمال نہیں کیا، بلکہ میں اللہ کے حکم کے خلاف چلتا رہا۔ میں اس پر ندامت فیل کروں، توبہ کروں، اور آئندہ اس بات کی پوری کوشش کروں کہ میں کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کروں، اور پھر اپنی اصلاح کر لوں۔ تو یہ سچی توبہ جب میں کروں گا تو اللہ میرے سب کا گناہ معاف کر دے گا، اور مجھے پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں کے سائے میں لے لے گا۔ یہ آمین مجھے ثم اور آمین۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے، اور یہی قرآن کی نصیحت ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز؟ ہم نے ایک آیت آج کی ہے، آیت نمبر 5 سورہ حج کی، اور آپ کو یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں۔ سر یہ ذرا یہ بتا دیجیے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی بوند سے، اور پھر لوتھڑے سے، تو یہ ذرا تھوڑا سا اس کا پیریڈ کا ذرا ڈیٹیل ذرا بتا دیجیے دوبارہ سر۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ نطفہ جو ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے 14 دنوں میں، اس کے بعد یہ بنتا ہے لوتھڑا، اور یہ لوتھڑے کا پیریڈ ہے 22 دن، 22 ± 2۔ اور جب یہ نطفہ بن جاتا ہے 14 دن میں نطفہ مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد 22 دن میں نطفہ سے علقہ بن جاتا ہے، اور علقہ سے مضغہ جو بنتا ہے، مضغہ جو مکمل ہوتا ہے وہ 40 ± 2 دن۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی جی سر، جزاک اللہ، سر جزاک یہ اللہ۔ اس آیت میں جو ہے تھوڑا سا یہ اس کو وضاحت کر دیجیے، لِکَیْ لَا یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا۔ لِکَیْ لَا یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا، وہ جو اس نے جوانی تک اور جوانی کے بعد تک جو علم حاصل کیا یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اور جو پھر اس نے مشاہدات سے اس میں اپنا یہ ان نشانیوں سے جو کائنات میں ہیں، انفس میں ہیں، اب وہ بڑھاپے کے اس حال میں پہنچ جاتا ہے کہ اس بیچارے کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اور وہ سب چیزیں اس کے، بلکہ وہ محتاج ہو جاتا ہے بات بات کا، اپنے ذہن تو اتنا ناکارہ ہو جاتا ہے، اور جسم بھی بڑھاپے کی وہ حالت سوچیں جس میں انسان بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں، اپنے دادا کو دیکھیں، اپنے نانا کو دیکھیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک آپ کو ہمت توفیق دے، صحت تندرستی کے ساتھ بہت خوبصورت طریقے سے سمجھایا، بہت ہی۔ اور دیکھیں سب کچھ آج دماغ میں ہو گیا ہے نا، اللہ پاک بہت بہت توفیق دے سمجھنے کی بھی، اور ہم سب کو جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی اللہ پاک نیک کرے، اور اس دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ آمین ثم تمام آمین۔ دنیا کے موسم یہ بہت ساری دکھ ہوتا ہے خوبیاں سر۔ قرآن کی ہیں۔ اللہ کی کتاب بڑی ہمارے لیے ہدایت کا بہترین رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بالکل بھی اور بالکل، آپ کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ عجائب، آج آپ اس پہ لکھیں آیت نمبر 5 سورہ حج، ٹھیک ہے؟ تاکہ وہ دیکھیں آج آپ کہہ رہے ہیں ایک آئی تھی، اور کتنی ایک گھنٹے